और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जुमे का दिन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रज़ी को भारी पड़ा है। क्या फ़ैसला किया गया है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ा जो अहम ख़बर है, इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब, अली मीन गंडापुर को जो ताना दिया जाता था कि खान साहब बुलाते हैं मुलाकात के लिए, वो नहीं जाते, मुलाकात के लिए अडियाला जेल वो नहीं पहुंचते, तो सोहेल अफरीदी साहब हल्फ उठाने के बाद जो दो फैसले उन्होंने किए थे, एक इमरान खान के साथ मुलाकात का फ़ैसला था, दूसरा सनम जवेद की पेशावर से गिरफ़्तारी कैसे हुई। अब वो रिपोर्ट पुलिस ने सोहेल अफरीदी साहब को पेश कर दी होगी और या रिपोर्ट तैयार कर ली होगी, क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में थे, रात गए, आज उनको ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन सोहेल अफरीदी की अपनी भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ कल मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी है। तो इस मुलाकात से मुतल्लिक जो डेवलपमेंट हुई है, एक तो आज KP हुकूमत के जो एडवोकेट जनरल हैं शाह फैसल आतमानज़ई, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन जो है दायर करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो करवा दी गई है। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि आप आज के दिन में या फिर कल हफ्ते के रोज़ ये पटिशन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर देंगे कि जो सोहेल अफरीदी की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हुई, जो पार्टी क़यादत की इमरान खान के साथ मुलाकात में रुकावट आती है, उस पर अडियाला जेल के हुकाम को हुक्म दिया जाए कि सोहेल अफरीदी की और PTI की क़यादत की इमरान खान के साथ मुलाकात में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को ख़त्म किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है, पटिशन दायर होने के बाद जब उसकी फिक्सेशन होगी तब इसका जो है पता चल पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा है कि वो आज सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या फरीदी से मुलाकात की कोशिश करेंगे और अगर ये मुलाकात आज हो जाती है तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि वो चीफ जस्टिस याह्या फरीदी से इंतज़ामी साइड पे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इंतज़ामी साइड के ऊपर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके, अपनी चेयर का इस्तेमाल करके इमरान खान की मुलाकात में जो रुकावट आ रही है, उस हायल जो रुकावट है उसको दूर करें। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुलाकात से मुतल्लिक, तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ये एक बड़ी ख़बर है। अब आते हैं सोहेल अफरीदी साहब की ख़बर पे बात कर लेते हैं कि सोहेल जो अफरीदी साहब हैं, जिनसे मुतल्लिक मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, माजरत के साथ वो ट्वीट नहीं था, वो एक ख़बर थी कि सोहेल अफरीदी भी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पर्ची नहीं है किसी के, इमरान खान ने उनका नाम खुद दिया है, खुद उनको नामज़द किया है, लेकिन मेरी ख़बर ये थी कि सोहेल अफरीदी भी पर्ची हैं और बहुत बड़ी पर्ची हैं। आज मेरी उस ख़बर की नाज़रीन जो अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में मेरी उस ख़बर की जो है उन्होंने तस्दीक कर दी है। अब इस ख़बर की तस्दीक जो है वो PTI के इंटरनल ज़राए से भी होती है, जिसमें बताया गया है कि जो इमरान खान साहब हैं वो सोहेल अफरीदी साहब को बराह रास्त नहीं जानते थे। इक्का दुक्का शायद उनकी इमरान खान के साथ सोहेल अफरीदी की मुलाकात हुई होंगी, लेकिन वज़ारत आला के लिए इमरान खान साहब के जहन में सोहेल अफरीदी का नाम नहीं था, बल्कि ये जो नाम है वो मुराद सईद ने अपने जो चैनल्स हैं, पसे पर्दा चैनल्स को, बैकडोर चैनल को इस्तेमाल करके बुशरा बीबी साहबा तक सोहेल अफरीदी का नाम पहुंचाया और फिर इमरान खान ने मुराद सईद पर एतमाद करते हुए कि पार्टी का लॉयल शख्स है, मेरे साथ लॉयल बंदा है, तो लिहाजा जो नाम मुराद सईद दे रहा है वो बाएतमाद शख्स होगा। तो इस तरीके से जो सोहेल अफरीदी हैं उनके नाम का कुरा निकला है। अब बुशरा बीबी साहबा वही हैं जिन्होंने माजी में उस्मान बुज़दार की नाम की पर्ची इमरान खान साहब को दी थी और अब सोहेल अफरीदी के नाम की पर्ची भी वाया मुराद सईद आती है और बुशरा बीबी साहबा वो पर्ची जो हैं इमरान खान साहब को देती हैं कि सोहेल अफरीदी को आप जो है वो KPK का वज़ीर आला बना दें। अब वज़ीर आला बनवा दिया गया, लेकिन अंसार अब्बासी साहब के आर्टिकल के मुताबिक जो PTI के अपने इंटरनल ज़राए हैं, इमरान खान साहब की तरफ से गंडापुर से कहा गया था कि आप 26 नवंबर 2024 जैसा एक और एहतजाज करें, आप एक और मजमा हमारे वोटर सपोर्टर का, प्रोटेस्टर का इस्लामाबाद में लेके आएँ। लेकिन गंडापुर साहब ने ये जिम्मेदारी लेने से और 26 नवंबर जैसा कोई दूसरा एहतजाज करने से इनकार कर दिया था। और PTI के ज़रा ये कहते हैं कि गंडापुर साहब
عمران خان صاحب سے مذاکرات کا گرین سگنل مانگ رہے تھے، اور مذاکرات بھی اس نوعیت کے گنڈا پور صاحب حکومت سے کرنا چاہ رہے تھے جس میں عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نکلوا سکیں، لیکن شرط علی مین گنڈا پور کی یہ تھی کہ جو مذاکرات کا وہ گرین سگنل، جو اجازت وہ عمران خان سے لینا چاہتے ہیں، ان مذاکرات سے متعلق، نیگوسیشن سے متعلق ان کو مکمل جو ہے وہ ٹاسک دیا جائے، مکمل اجازت دی جائے، آزادانہ یعنی ان کو مذاکرات کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ عمران خان کی رہائی کا راستہ بنا سکتے ہیں، راستہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے علی مین گنڈا پور کی حکومت کے ساتھ نیگوسیشن کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کے پھر سہیل افریدی صاحب کو اب خان صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ کے طور پہ لے کے سامنے آئے ہیں۔ تو انتظار پنجوتھا بھائی، بلکہ نئی بہندر پنجوتھا بھائی جو یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے، میرے ساتھ ان کی تکرار چل رہی تھی کہ نہیں سہیل افریدی پرچی نہیں ہے، تو آج انصار عباسی صاحب کے آرٹیکل کے مطابق اور پی ٹی آئی کے اپنے انٹرنل سورسز کے مطابق سہیل افریدی صاحب بھی پرچی نکلے ہیں، اور ان کے نام کا جو قرعہ ہے وہ نکلا ہے مراد سعید اور بشرا بی بی صاحبہ کے تھرو۔ اب آتے ہیں کہ جمعہ کا دن سعد رضوی کے لیے اور سعد رضوی کے ساتھ عمران خان کے لیے کیسے بھاری پڑا ہے اور کیا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو خبر ناظرین یہ ہے کہ ایک تو جو سنی اپنا تحریک لبیک کا جو فیصلہ تھا احتجاج کا، جس پر اب تحریک لبیک خود پیچھے ہٹ چکی ہے کہ آج جمعہ کے دن ہم نے احتجاج کی کوئی کال نہیں دے رکھی ہے، اور ممکنہ طور پہ اس احتجاج کو لے کے لاہور میں جو سیکیورٹی ہے ناظرین وہ انتہائی ہائی الرٹ ہے۔ لیکن اس دوران جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے نا کہ ان کی جماعت تحریک لبیک پر جو تشدد کیا گیا ان کے احتجاج کے خاتمے کے لیے، احتجاج کو ختم کرنے کے لیے، ان کے مظاہرین کو مرید کے کی شاہراہوں سے اٹھانے کے لیے، اس پر عمران خان صاحب کا آرڈر ہے، جس پر سہیل افریدی نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروایا ہے کہ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک بھر میں احتجاج کرے گی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی بات ہوئی ہے۔ اب پی ٹی آئی ٹی ایل پی کے لیے احتجاج کرنے جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ریاست کی طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف جو تحریک لبیک ہے، سعد رضوی صاحب کی جو جماعت ہے وہ بیک فائر کر گئی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری طرف سے ایسی احتجاج کی کوئی کال نہیں دی گئی۔ تو پھر جو تحریک انصاف جو ہے تحریک لبیک کو جو سپورٹ کر رہی ہے وہ کس بنیاد پہ سپورٹ کر رہی ہے، جب متاثرہ پارٹی مبینہ طور پہ خود احتجاج کے لیے اپنی کال کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن یہاں پہ جیسے جمعہ کا دن سعد رضوی صاحب کے لیے اس لیے بھاری پڑا ہے کہ جو راولپنڈی میں تحریک لبیک کے جو مساجد تھیں، 7 مساجد اور جو 2 مدارس تھے، انہیں حکومتی تحویل میں لے کر محکمہ اوقاف کے تحویل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا، بلکہ محکمہ اوقاف کو پنڈی میں ان 7 مساجد اور 2 مدارس کی جو تحویل ہے وہ سپورٹ کر دی گئی ہے کہ آج سے محکمہ اوقاف ان مساجد اور مدارس کو چلائے گا، ان کے انتظامی امور کو دیکھے گا۔ تو دوسری طرف جہاں تحریک لبیک کو جو نگرانی ان کی مساجد اور نگرانی پہ تھے اس سے محروم ہونا پڑا ہے، وہیں جو عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کیا گیا جس میں یہ بات کی گئی کہ 400 سے 600 جو ٹی ایل پی کے مظاہرین تھے جو ان کے قافلے میں شامل تھے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، وہ مارے گئے ہیں کریک ڈاؤن میں، آپریشن میں۔ تو اس پر پنجاب حکومت نے عمران خان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کہ یہ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا ہے، جھوٹا جو ہے وہ پوسٹ کیا گیا ہے 400 افراد کی ہلاکت کا، تو عمران خان کے خلاف بھی اس سٹیٹمنٹ پہ جو کہ ایکس پہ اور سابقہ ٹویٹر پہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا ہے، عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ پنجاب حکومت نے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو جمعہ کا دن سعد رضوی صاحب کے لیے بھی بھاری پڑا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ بھاری ثابت ہوا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو طالبان سے جڑی اہم خبریں ہیں اور جو مارخور ہے اس نے کیا خفیہ کارروائی کی ہے۔ ایک تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ آج پاکستان اور افغانستان کے قطر دوحہ میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، افغان حکام بھی وہاں پہ جائیں گے اور پاکستان کے حکام بھی دوحہ میں جائیں گے اور مذاکرات کریں گے۔ لیکن ناظرین طالبان پر جو ہے وہ دباؤ بڑھ گیا ہے۔ کس بات کا دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ افغان تاجر جن کے سبزیوں اور فروٹس کے ٹرک جو ہے وہ تجارتی گزرگاہوں کے پاس کھڑے ہیں، تورخم بارڈر کے اس پار یا اس پار کھڑے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جو تاجر ہیں، انہوں نے اپنی حکومت پہ زور ڈالا ہے
کہ ان کا اربوں روپے کا جو سامان ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اربوں روپے کا جو راشن ہے، جو پھل ہے، جو سبزیاں ہیں، جو فروٹ ہیں، وہ خراب ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ تو افغان تاجروں نے اپنی حکومت پہ دباؤ ڈالا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لے کے آئیں، تاکہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بحال ہو سکے اور راستے جو بند ہو چکے ہیں وہ بندش ختم ہو سکے۔ اب افغان تاجروں کے اس دباؤ پہ جو افغان رجیم ہے ان کی طرف سے حکومت پاکستان سے رجوع کیا گیا کہ فی الحال فار دا ٹائم بینگ، یعنی جو طورخم بارڈر کی گزرگاہ ہے، تجارتی گزرگاہ ہے، اسے 2 دن کے لیے کھولا جائے، تاکہ جو ٹرکس کھڑے ہیں طورخم بارڈر کی تجارتی گزرگاہ پہ وہ افغانستان جا سکیں اور افغانستان سے پاکستان آ سکیں۔ تو یوں سمجھیں کہ تاجروں کے دباؤ پہ جو افغان رجیم ہے اس نے سرنڈر کر دیا ہے، اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور پاکستان سے اب تجارتی گزرگاہوں کی، تجارتی کراسنگ پوائنٹس کی 2 دن، 1 دن، 24 گھنٹوں، 48 گھنٹوں کے لیے اسے کھولنے کی درخواستیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چونکہ یہ فیصلہ اب دوحہ مذاکرات، قطر مذاکرات میں ہوگا، کچھ اور بھی سیکیورٹی ذرائع سے جڑی اہم خبریں ہیں۔ اس میں ناظرین ایک خبر تو یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا، اس سیز فائر کے دوران جو کابل اور قندھار پہ ایئر اسٹرائکس کی گئیں ڈرون کے ذریعے پاکستان کی افواج کی طرف سے، تو سیکیورٹی ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں کہ جو کابل اور قندھار پہ حملے کیے گئے، فضائی جو حملے ہوئے، اس میں BLA کے جو اہم منصوبہ ساز تھے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں۔ ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جو زمینی ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کابل قندھار میں جو پاکستان کے ایئر اسٹرائکس ہیں وہ فروٹفل ثابت ہوئی ہیں، وہ ناکام ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، فتنہ خوارج کی جانب سے آج میر علی وزیرستان میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سیکیورٹی فورسز نے وہ جو 4 خارجی آئے تھے جس میں ایک خودکش بمبار بھی تھا، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے وزیرستان میں قبالی ایریا میں ایک اور کارروائی بھی فتنۃ الخوارج کے خلاف کی گئی ہے، جس میں مابولی گاؤں میں کیتھو ندی ہے جس کو 6 دہشت گرد پار کر رہے تھے، تو جو وہاں پہ جو لگے ہوئے کیمراز تھے، خفیہ کیمرے وہاں پہ لگائے گئے تھے، ان 6 دہشت گردوں کی جو نقل و حرکت تھی اس کو رپورٹ کیا گیا، اس کو مانیٹر کیا گیا، اور مارٹر گولے سے ان 6 دہشت گردوں کو فتنۃ الخوارج کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں 3 جو فتنۃ الخوارج دہشت گرد تھے وہ موقع پہ ہلاک ہوئے، باقی جو 3 زخمی ہوئے تھے جو وہاں سے فرار کی کوشش کر رہے تھے ان کو پھر فضائی ٹارگٹ کے ذریعے جو ہے ان کو بھی ہلاک کیا گیا، ان کو بھی نیوٹرلائز کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مارخور نے ایک خفیہ کارروائی کی ہے، اور اس خفیہ کارروائی میں ناظرین اطلاعات کے مطابق، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، BLA کا ایک اہم سہولت کار تھا جو کہ ایران کی سرحد سے 45 کلومیٹر اندر، جو کہ پاکستان چھوڑ کے وہاں پہ اس نے خفیہ پناہ لی ہوئی تھی۔ مارخور نے خفیہ آپریشن کے ذریعے اس کا جو ٹھکانہ تھا اس ٹھکانے کا پتہ چلایا، اور سلام نامی یہ جو سہولت کار تھا BLA کا، اس کو جو کہ ایران میں چھپا تھا، اس کو بھی دنیا سے جو ہے وہ اگلی جہنم میں جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے، یعنی اس کو بھی جو ہے وہ مار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر بھی جاتے جاتے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، عدلیہ سے جڑی ناظرین، یہ بھی ایک اہم خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جیسے بابر ستار صاحب ہیں، انہوں نے اپنا جو گرین کارڈ ہے، گرین کارڈ کو سرنڈر کر دیا ہے، اور گرین کارڈ کی جگہ پہ انہوں نے امریکہ کا 5 سال کا جو ویزا ہے، 5 سال کا ویزا امریکہ سے حاصل کر لیا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے پاس گرین کارڈ ہوتا ہے تو گرین کارڈ آپ کو یہ پابند بناتا ہے کہ آپ نے 6 ماہ کے اندر امریکہ کا ایک سفر کرنا ہے۔ اگر آپ 6 ماہ کے اندر امریکہ کا سفر نہیں کرتے، دوسرے ملک میں ہی رہتے ہیں، تو آپ کا گرین کارڈ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 6 ماہ کے اندر سفر کرنے کی جو بندش تھی، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بابر ستار صاحب نے اب امریکہ کا 5 سال کا ویزا B1 جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویڈیو لاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔